बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा के मौलवी नजीबुल उमर की वीडियो के जवाब में है। कुछ दिन कबल सोशल मीडिया के ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो कि एक गुमराह शख्स है, और वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा के मौलवी तारिक मसूद, इन दोनों के दरमियान जाली मुनाजरे का ढोंग रचाया गया ताकि इन दोनों की शोहरत हो। हालांकि इल्मी मैदान के अंदर इनकी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है, ना ही ये दोनों मुनाजिर हैं। इनका किरदार, इनकी इल्मी औकात, इनकी इल्मी हैसियत वीडियो की सूरत में मुनाज़िरे इस्लाम मुफ्ती आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद राशिद महमूद रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया ने कौम के सामने रखी। तो हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब की वीडियो के जवाब में वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा के एक मौलवी साहब को ख़ारिश हुई। उन्होंने 15 मिनट का वीडियो बयान रिकॉर्ड किया और उसका नाम रखा मुहन्नद की हक़ानियत। 2 दिन सोशल मीडिया पर यह इश्तिहार पब्लिसिटी के लिए चलता रहा। हम इंतज़ार में थे कि शायद मौलवी नजीबुल्लाह उमर साहब इस वीडियो के अंदर मुहन्नद पर जितने एतराज़ात थे उलमाए हक़, उलमाए अहले सुन्ना व जमात की जानिब से किए गए थे, उनका जवाब इनायत फरमाएंगे। लेकिन अफसोस कि 15 मिनट के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं थी कि मौलवी नजीबुल्लाह उमर साहब मुहन्नद के ऊपर किए गए एतराज़ात में से किसी एक एतराज़ का जवाब दिया हो। नजीबुल्लाह उमर साहब ने 15 मिनट की इस वीडियो के अंदर जो जो बातें की हैं, उनका खुलासा ये है। पहले नंबर पर यह बयान किया कि इख्तिलाफ का सबब हुसामुल हरमैन है, कि ये किताब मुसलमानों को तकसीम करने वाली है, फ़िरका वारियत फैलाने वाली है। दूसरे नंबर पर कि ये किताब उस वक्त लिखी गई कि जब मुसलमान जंग आज़ादी लड़ रहे थे। ये बात नजीबुल उमर साहब ने अपने वीडियो के अंदर कही है। तीसरे नंबर पर कि इन तमाम इबारात, कुफ्रियात जो वहाबिया दयाबना इस्माइलिया के अकाबिरीन की हैं, उन तमाम का इल्ज़ाम इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह की ज़ात के ऊपर दे दिया गया। यूं नजीबुल उमर साहब ने कि अपने अकाबिरीन के गंद को, कुफ्रियात को, बजाय उन पर इन कुफ्र को उठाने के, उनका इल्ज़ाम इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह की ज़ात पे दे दिया ताकि लोगों की तवज्जो उन कुफ्रियात की तरफ ना जाए, बल्कि हुसामुल हरमैन के ऊपर चली जाए। ये 3 पॉइंट थे, खुलासा था नजीबुल्लाह उमर साहब की गुफ्तगू का। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं कोशिश करूँगा दलाइल की रोशनी में इन 3 पॉइंट्स के ऊपर गुफ्तगू करूँ। इन पर गुफ्तगू करने से कबल ये अर्ज़ कर दूँ कि नजीबुल्लाह उमर साहब एक लालची इंसान, शोहरत का भूखा और सारिक़ है। नजीबुल्लाह उमर साहब के शागिर्द मौलवी साजिद खान ये कहता है कि ये आदमी मुहक्किक नहीं है, इसको अरबी पढ़नी नहीं आती और ये सारिक़ है, यानी अकाबिरीन देवबंद की कुतुब से मवाज़ अखज़ करके अपनी कुतुब के अंदर शामिल कर लेता है। ये बात साजिद खान नक्शबंदी, जो कि नजीबुल उमर का शागिर्द है, इसने कही है। हाँ, अगर ये बात साजिद खान ने नहीं कही तो साजिद खान नक्शबंदी अपनी आदत के मुताबिक कुल्ला माह से अपनी बरात का इजहार कर सकता है। जिस तरह के वो पहले उसकी ये आदत है कि जब वो हलफ उठाता है तो वो कुल्ला माह से हलफ उठाता है। तो अब साजिद खान को चाहिए कि अगर ये बात उसने किसी से नहीं कही तो वो कुल्ला माह से अपनी बरात का इजहार कर दे। ये तो थी नजीबुल्लाह उमर की इल्मी औकात, इल्मी हैसियत उसके शागिर्दों की नज़र में। तो अब आ जाएं जो उसने वीडियो के अंदर गुफ्तगू की है। जो पहला पॉइंट था, उसने ये
لفظ استعمال کیا کہ حسام الحرمین نے مسلمانوں کو تقسیم کیا۔ حسام الحرمین فرقہ واریت پھیلانے والی کتاب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نجیب اللہ عمر صاحب کی سمجھ دانی یا تاریخ دانی انتہائی کمزور ہے کہ سب سے پہلے جس کتاب نے مسلمانوں میں فرقہ واریت یا اختلاف کا سبب بنی وہ حسام الحرمین نہیں ہے بلکہ تقویت الایمان نامی کتاب ہے، جس کا دفاع وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات اپنی کتب کے اندر اور ویڈیو بیانات کے اندر کرتے آئے ہیں اور ابھی تک کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس تقویت الایمان نے مسلمانوں میں فرقہ واریت اور اختلاف کی بنیاد رکھی۔ دلیل کے طور پر کچھ حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس کتاب ہے غلغلہ، قاضی شمس الدین، وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 18 ہے، لکھتے ہیں انگریزوں نے مسلمانوں میں سر پھٹول پیدا کرنے کے لیے کسی کم علم دیہاتی مولوی سے گنواری اردو میں یہ کتاب لکھوائی۔ صفحہ نمبر 18 کے اوپر مزید لکھتا ہے انگریزوں نے اسماعیل دہلوی کی اس کتاب تقویت الایمان کو ہندوستان کے گوشے گوشے میں پہنچایا تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں، وہ آپس میں لڑیں۔ غلغلہ صفحہ نمبر 18 کے اوپر۔ اچھا، یہاں پر اب اقرار کیا انہوں نے کہ انگریز نے یہ کتاب لکھوائی ہے، لکھنے والا کون ہے؟ شاہ اسماعیل دہلوی ہے لکھنے والا، ٹھیک ہے۔ اور کیوں لکھوائی؟ تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں، انتشار پھیلے، ایک دوسرے کے مخالف ہوں، فرقہ واریت، فساد پھیلے مسلمانوں کے اندر۔ مزید لکھتا ہے کہ 1852 کے اندر اس کتاب کو انگریزی زبان میں ترجمہ کر کے انگریزوں نے دور دراز کے علاقوں میں پھیلا دیا۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں میں اختلاف ہو۔ اچھا، ممکن ہے نجیب اللہ عمر صاحب یہ کہہ دیں یا کوئی وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ سے تعلق رکھنے والا شتونگڑا کہہ دے کہ یہ ہمارے لیے معتبر مستند نہیں ہے، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ صفحہ نمبر 3 کے اوپر وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے شیخ المشائخ خواجہ خان محمد کی تصدیق ہے، تقریر ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ فقیر نے یہ مضمون پڑھا اور فقیر کو بہت پسند آیا ہے، یہی مسلک فقیر کے اساتذہ و مشائخ کا ہے۔ صفحہ نمبر 3 کے اوپر گویا قاضی شمس الدین اور خواجہ خان محمد ان دونوں کا یہ نظریہ ہے کہ تقویت الایمان نے سب سے پہلے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا اور مسلمانوں کو فرقہ واریت میں تقسیم کر دیا۔ یہ تقویت الایمان نامی کتاب ہے، جبکہ نجیب اللہ عمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ حسام الحرمین نے اختلاف برپا کیا۔ یہ ان کا جھوٹ ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس دوسری کتاب ہے ملفوظات محدث کشمیری۔ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ صبح و شام اس کتاب کا دفاع کرتا ہے، جبکہ مولوی انور شاہ کشمیری جو کہ وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے امام العصر محدث اعظم ہیں، وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 178 کے اوپر میں تقویت الایمان سے زیادہ راضی نہیں ہوں، میں تقویت الایمان سے زیادہ راضی نہیں ہوں، جبکہ رشید گنگوہی اور دیگر جو وہابی دیوبندی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں تقویت الایمان توحید کی سب سے بلند کتاب اور اس کا پڑھنا، اس کا ماننا عین ایمان اور اس کا انکار کفر ہے۔ انور شاہ کہتے ہیں میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ کیوں راضی نہیں ہوں؟ نیچے لکھتے ہیں کہ میں اس لیے راضی نہیں ہوں کہ محض ان عبارات کی وجہ سے بہت سے جھگڑے ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی بات قاسم نانوتوی سے بھی مجھ تک پہنچی ہے، یعنی قاسم نانوتوی بھی خوش نہیں تھا تقویت الایمان نامی کتاب سے جس کو شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے۔ جی، یہ کتاب ہے سب سے پہلے مسلمانوں کو تقسیم کرنے والی، مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلانے والی، جبکہ مولوی نجیب اللہ عمر صاحب کیمرے کے سامنے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ حسام الحرمین نے اختلاف برپا کیا۔ تیسرا حوالہ یہ کتاب ہے ارواح ثلاثہ، مولوی اشرف علی تھانوی۔ اچھا، صفحہ نمبر 65 کے اوپر جب تقویت الایمان لکھی گئی اور اسماعیل دہلوی نے اس کو اپنے دوستوں کے سامنے رکھا تو اس وقت اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ یہاں پر تھانوی صاحب نے نقل کیے ہیں۔ یہاں پر کچھ میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے،
ٹھیک ہے، آگے لکھتا ہے کہ گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یعنی اسماعیل دہلوی جس وقت تقویت الایمان کو لکھا اور دوستوں کے سامنے پیش کیا تو خود ہی اس بات کا اقرار کیا کہ اس میں اس طرح کی عبارات ہیں، اس طرح کے الفاظ اس میں آ گئے ہیں، تشدد ہو گیا ہے کہ مسلمانوں میں فتنے برپا ہوں گے، مسلمانوں میں فساد پھیلے گا، لیکن ساتھ ہی یہ تسلی دے دی کہ توقع ہے لڑ بھیڑ کر وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ تسلی ہی رہ گئی، مسلمانوں میں پھر دوبارہ اتفاق اتحاد نہیں ہوا۔ تقویت الایمان سے مسلمانوں کی تقسیم ہوئی، ابھی تک وہ چلی آ رہی ہے، اور اس بات کے اوپر درجنوں حوالہ جات موجود ہیں کہ خود وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے اکابرین مولویوں نے تسلیم کیا ہے۔ سب سے پہلے جس کتاب پہ اختلاف ہوا، مسلمان جھگڑے لڑے، فساد پھیل، وہ تقویت الایمان نامی کتاب ہے، جس کو شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھا، اور نجیب العمر سے اس کا صبح شام دفاع کرتے رہتے ہیں۔ یہ پہلی بات کا جواب ہو گیا وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات کی کتب میں کہ اختلاف حسام الحرمین سے نہیں ہوا بلکہ تقویت الایمان سے پھیلا، جو کہ کئی سال پہلے حسام الحرمین سے معرض وجود میں آئی۔ دوسرے نمبر پر مولوی نجیب العمر نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ حسام الحرمین اس وقت آئی کہ جب جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی۔ مولوی صاحب کی تاریخ دانی انتہائی کمزور ہے۔ تاریخ کے ابتدائی طالب علم سے پوچھیں گے کہ جنگ آزادی کب لڑی گئی، وہ یہی کہے گا کہ 1857 میں۔ حسام الحرمین 1905 کے اندر معرض وجود میں، خود مولوی نجیب اللہ صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر بھی یہ کہا ہے کہ 1905 میں لکھی گئی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے مولوی نجیب اللہ عمر صاحب کا کہ حسام الحرمین اس وقت لکھی گئی جب جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی۔ دوسرے نمبر پر اگر مولوی نجیب اللہ صاحب کی مراد یہ ہے کہ انگریز سے آزادی کی جنگیں لڑی جا رہی تھیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ انگریز سے جب آزادی کی جنگیں لڑی جا رہی تھیں تو فرقہ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ رشیدیہ کس جانب تھا؟ تذکرۃ الرشید کے اندر مولوی عاشق علی میٹھی نے یہ ساری کہانی دیوبندیوں کا جو ڈھونک ہے انہوں نے رچایا تھا جہاد کے نام پر، وہ قوم کے سامنے رکھ دیا، اور یہ سب سے معتبر مستند سوانح حیات ہے تذکرۃ الرشید مولوی رشید احمد گنگوہی کی۔ میں تمام مسلمانوں سے کہوں گا کہ یہ تذکرۃ الرشید میں خود اس کہانی کو پڑھ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جب یہ آزادی کی جنگیں لڑی جا رہی تھی تو تم کس طرف تھے؟ تمہیں تو آزادی چاہیے تھی نہیں، اس لیے کہ تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں، یہ میں ان کے ملفوظات سے پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ جلد نمبر 6 ہے میرے پاس، ملفوظات حکیم الامت، صفحہ نمبر 84 ہے۔ تو ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہاری حکومت ہو جائے تو انگریزوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے؟ میں نے کہا کہ محکوم بنا کر رکھیں گے، کیونکہ جب خدا نے حکومت دی تو محکوم ہی بنا کر رکھیں گے، مگر ساتھ ہی اس کے نہایت راحت اور آرام سے رکھا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں آرام پہنچایا ہے۔ یہ تھانوی صاحب صفحہ نمبر 84 کے اوپر ملفوظات میں تسلیم کر رہے ہیں کہ انگریزوں نے ہمیں آرام دیا ہے۔ تو جب انگریزوں نے آپ کو آرام دیا ہے تو آپ کس لیے آزادی کی جنگیں لڑ رہے تھے؟ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انگریز آپ کو جناب والا سکون راحت آرام پہنچائے، آپ کو 600 روپیہ ماہانہ تھانوی صاحب کا وظیفہ لگا دے انگریز۔ کس بے وقوف کو یہ گوارا ہوگا کہ 600 ماہانہ انگریز کی جانب سے ملے، راحت اور آرام انگریز کی جانب سے دیا جائے، اور وہ پھر آزادی چاہے گا؟ کتنا قوم سے جھوٹ بولیں گے نجیب اللہ عمر صاحب؟ کم از کم اپنے اکابرین کی کتب کو تو پڑھ لیں۔ ممکن ہے نجیب اللہ عمر صاحب کہیں کہ یہ ملفوظات ہیں اور ملفوظات معتبر نہیں ہیں۔ یہ میرے پاس مجلس نفیس، اس میں صفحہ نمبر 256 کے اوپر لکھا گیا ہے کہ تھانوی کے ملفوظات قابل اعتماد ہیں، وہاں تصحیح کا بہت اہتمام تھا،
حضرت کی نظر ثانی و تصحیح کے بغیر کوئی چیز نہیں چھپتی تھی۔ صفحہ نمبر 256 کے اوپر یہاں یہ تسلیم کیا گیا، تھانوی کے جو ملفوظات ہیں وہ معتبر مستند ہیں، ان کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب دوسرے پوائنٹ پہ گفتگو تھی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے آزادی کی جنگ لڑی ہیں اور انگریز سے ہمیں آزادی چاہیے تھی۔ ان کو آزادی نہیں چاہیے تھی، اس لیے کہ انگریزوں نے ان کو آرام سکون دیا ہے اور 600 روپے ماہانہ ان کے وظائف مقرر کیے ہیں، اور اس کے اوپر کہ یہ انگریز کے ایجنٹ تھے، انگریز کے وظیفہ خار تھے، اور یہ انگریز کی حمایت میں لڑتے رہے ساری زندگی۔ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات کے اکابرین کی کتب سے کثیر تعداد میں حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں، ضرورت پڑی تو نجیب العمر صاحب کی تسلی کے لیے وہ حوالہ جات پیش کر دیے جائیں گے۔ نمبر 3، تیسرا پوائنٹ تھا الزام خیانت۔ نجیب العمر صاحب نے سارا زور جو ہے اس کے اوپر دیا ہے اور حسام الحرمین کو سامنے رکھا کہ جی یہ دیکھیں عبارت کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، عبارت اس طرح نہیں ہے اور حسام الحرمین میں اس طرح لکھی گئی ہے، تاکہ لوگ اس بات میں الجھ کر رہ جائیں، اور جو گند ہے قاسم نانوتوی کا اور کفر ہے اس سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے۔ تو اس پر میں نجیب العمر صاحب کو یہ کہوں گا کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے جب حسام الحرمین لکھی اور 1905 کے اندر شائع ہوئی ہے، تو امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اسی زمانہ میں شیعوں کی تکفیر بھی کی ہے، مرزائیوں کی تکفیر بھی کی ہے۔ جس حسام الحرمین میں اکابرین وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ رشیدیہ کا ذکر ہے، وہیں مرزا قادیانی کا بھی نام ہے، اور مرزا قادیانی اس کی بھی تکفیر فرما دی امام اہل سنت نے۔ جب شیعوں کی تکفیر کی، قادیانیوں کی تکفیر کی، ان فتاوی جات کو تم اپنی تائید میں اپنی کتب کے اندر لکھتے ہو اور داد و تحسین سے نوازتے ہو، خوش ہوتے ہو کہ جی یہ دیکھو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیعوں کی تکفیر کر دی، قادیانیوں کی تکفیر کی۔ وہ تکفیر ان کے عقائد کی بنا پر اگر تمہارے بقول ٹھیک ہے اور صحیح ہے اور باقاعدہ داد و تحسین سے نوازتے ہو، اگر تمہارے اکابرین کی کفریہ عبارات اور گند کو لے کر امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اگر تکفیر کی ہے تو وہ کیسے غلط ہو گئی، وہ کیسے ٹھیک نہیں ہوگی؟ شیعوں کی ٹھیک ہے، قادیانیوں کی ٹھیک ہے، اور باقاعدہ اپنی کتب کے اندر بھی شامل کرتے ہو۔ اگر اکابرین وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ رشیدیہ کی ان کی گستاخانہ کفریہ عبارات کی بنا پر امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اگر تکفیر کر دی ہے تو وہ کیسے غلط ہو گئی؟ یہ نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر یہ الزام خیانت، جب تم لوگ ناکام ہوتے ہو قاسم نانوتوی کے کفر کو اٹھانے سے، تو پھر یہ الزام لگاتے ہو کہ عبارتوں میں رد و بدل کیا گیا۔ تمہاری کتب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ تحذیر الناس لکھی گئی تو مولوی قاسم نانوتوی کے زمانہ میں علماء حق، علماء اہل سنہ و جماعت کی جانب سے تکفیریں کی گئیں اور مخالفتیں شروع ہو گئیں۔ یہ اس کے اوپر میں چند حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ندائے دارالعلوم دیوبند، ندائے دارالعلوم 1436 صفحہ نمبر 38 لکھتے ہیں کہ آپ کے زمانہ میں ہی یہ کتاب مارکۃ الآراء بن گئی تھی، متعدد حضرات نے اس پر اعتراضات کیے تھے۔ یعنی قاسم نانوتوی ابھی زندہ تھا جب یہ تحذیر الناس لکھی گئی، تو اس کے زمانہ میں یہ کتاب مارکۃ الآراء بن گئی اور لوگوں میں اختلافات، اور علماء حق نے تحذیر الناس کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ دوسرا حوالہ، یہ کتاب ہے میرے پاس، حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ، اس کتاب کا صفحہ نمبر 186۔ یہاں پر یہ ساری پوری تھانوی نے کہانی لکھی ہے کہ قاسم نانوتوی نے جب یہ تحذیر الناس لکھی تو اتنی مخالفتیں شروع ہوئیں، اتنے جھگڑے فساد ہوئے کہ قاسم نانوتوی کا باہر نکلنا محال ہو گیا تھا۔ یہ کہیں جاتا تو یہ اپنا اصل نام نہیں بتاتا تھا، یہ اپنے شہر کا اصل نام نہیں بتاتا تھا، بلکہ خورشید حسن اور اپنے شہر کا نام الہ آباد بتاتا تھا۔ یہ سارا کچھ تحذیر الناس کی وجہ سے ہوا۔
لکھتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا کہ تحذیر الناس کے خلاف اہل بدعت میں ایک شور برپا تھا، مولانا کی تکفیریں تک ہو رہی تھی۔ جی، جو ان کے گند کو، ان کی کفریات کو قوم کے سامنے رکھے وہ اہل بدعات میں سے ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ تو 1905 کے اندر اسام الحرمین لکھی ہے، یہ قاسم نانوتوی کی زندگی کی بات ہے، زمانے کی بات ہے۔ یہ کہتا ہے یہ وہ زمانہ تھا کہ تحذیر الناس کے خلاف اہل بدعت میں ایک شور برپا تھا، مولانا کی تکفیریں تک ہو رہی تھیں۔ حضرت کی غرض اس اخفاء سے یہی تھی کہ میرے اعلانیہ پہنچنے سے اس بارے میں جھگڑے اور بحثیں نہ کھڑی ہو جائیں۔ قاسم نانوتوی کو ڈر تھا کہ میں کہیں گیا تو لوگ بحثوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، جھگڑوں کے اندر، فساد کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا حوالہ ہے حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ۔ اسی طرح ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 5 ہے میرے پاس، تھانوی کے ملفوظات، اور ان کے معتبر مستند ہونے پہ مجلس نفیس کے حوالہ سے اور بھی حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر ایک حوالہ یہاں پر پیش کر دیا کہ تھانوی کے ملفوظات جو ہیں وہ معتبر ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ صفحہ نمبر 297 کے اوپر لکھا ہے کہ جس وقت مولانا نے تحذیر الناس لکھی ہے، کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا کے ساتھ موافقت نہیں کی بجز مولانا عبدالحی صاحب کے، کسی نے موافقت نہیں کی ہندوستان کے اندر یہ تحذیر الناس لکھنے پہ، لیکن ایک یہ ڈیٹھ ٹولہ تھا کہ جو اپنے اس کفر کے اوپر ڈٹ گیا اور قوم جو ہے فرقوں کے اندر وہ تقسیم ہو گئی، تکفیریں تک ہوئی قاسم نانوتوی کی۔ یہ ملفوظات حکیم الامت۔ اسی طرح یہ کتاب ہے قصص الاکابر، افادات تھانوی کے ہیں، وہی بات۔ اسی طرح جب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تحذیر الناس لکھی تو سب نے مولانا محمد قاسم صاحب کی مخالفت کی۔ صفحہ نمبر 164 کے اوپر قصص الاکابر، یہ 4 حوالہ جات ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سب سے معتبر مستند کتاب ہے قاسم نانوتوی کی سوانح کے اوپر۔ اس کتاب کا نام ہے سوانح قاسمی، لکھنے والے مولوی سید مناظر احسن گیلانی، جلد نمبر 1 ہے اس کی، اور اس کا صفحہ نمبر 370 ہے۔ یہ کیا لکھتے ہیں کہ نیز اسی زمانہ میں تحذیر الناس نامی رسالہ کے بعض دعوی کی وجہ سے بعض مولویوں کی طرف سے خود سیدنا الامام الکبیر پر طعن و تشنیع کا سلسلہ جاری تھا۔ طعن و تشنیع کا سلسلہ جاری تھا، وہ کیا تھا؟ وہی تکفیریں، وہی مخالفتیں، جو اس غلط عقیدے، غلط نظریہ اور کفریہ عبارات جو تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی نے لکھی تھی، اسی کے اوپر علماء حق نے طعن و تشنیع کا سلسلہ شروع کیا اور اس کو سمجھایا، لیکن یہ ڈیٹ اپنی بات پہ ڈٹا رہا اور اسی کفر کے اوپر دنیا سے چلا گیا۔ یہ کتاب تھی سوانح قاسمی۔ اس کے بعد ممکن ہے بعض لوگ یہ کہیں کہ جس طرح یہ مولوی ابو ایوب اور دیگر نے لکھا ہے مخالفتیں ہوئی تھی، تکفیر نہیں ہوئی تھی، اس کے اوپر تھانوی کے حوالہ سے حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ یہ تکفیریں ہوئی ہیں قاسم نانوتوی کے زمانہ میں۔ یہ ایک اور حوالہ سماعت فرمائیں، ظفر المحصلین باحوال المصنفین، حالات مصنفین درس نظامی، مولوی حنیف گنگوہی، دارالعلوم دیوبند کا یہ فاضل ہے، دارالاشاعت کراچی سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 225 کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ اور میر احمد کے درمیان ایک مناظرہ ہوا تھا۔ کس کے اوپر ہوا تھا؟ یہی تحذیر الناس اور اثر ابن عباس کے اوپر۔ تو اس مناظرے کی جو رویداد ہے، اس کی جو کہانی تھی، میر احمد نے جو ہے وہ شائع کروا دی۔ اب اس کے اوپر جو قاسم نانوتوی کا جگری یار تھا مولوی محمد احسن نانوتوی، اس نے تصدیق لکھ دی، تقریر لکھ دی، تصدیق کر دی۔ اس کی تصدیق کرنے کی وجہ سے مولوی محمد احسن نانوتوی کی تکفیر کی گئی۔ تو اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ تصدیق کی وجہ سے قاسم نانوتوی کے یار کی تکفیر کر دی گئی، تو قاسم نانوتوی کی تکفیر کیسے نہیں ہوگی؟ یہ ظفر المحصلین باحوال المصنفین صفحہ نمبر 225 کے اوپر یہ ساری بات، ساری کہانی لکھ دی کہ تحذیر الناس لکھنے کی وجہ سے کتنا مسلمانوں میں فساد، جھگڑا پھیلا، کتنے فتنے برپا ہوئے، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اس کو
حسام الحرمین کے اندر عبارات کو جو ہے کاٹ چھانٹ کر کے کتب برید کر کے وہ اپنے الفاظ میں علماء کے سامنے پیش کیے، انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا۔ یہ تو جبکہ تمہارے خود مولوی وہ اپنی جناب اللہ درجنوں کتب کے اندر لکھ رہے ہیں کہ قاسم نانوتوی کی زندگی کے اندر تکفیریں شروع ہو گئی تھی، فتنے جھگڑے فساد پھیل گیا تھا، جس کی وجہ سے علماء حق نے گرفت کی، مناظرے ہوئے، اور شیخ محمد تھانوی سے یہ مناظرہ مشہور بھی ہے اور وہ شائع بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے قاسم نانوتوی کا فتنہ، اور یہ تمہارا الزام ہے امام اہل سنت رحمہ اللہ کے اوپر کہ عبارتوں کو جو ہے انہوں نے کاٹ چھانٹ کر پیش کیا۔ اس کے بعد جن حضرات نے قاسم نانوتوی کی تکفیر کی ہے ان کے بارے میں قاسم نانوتوی کا نظریہ کیا تھا، یہ حوالہ پیش کرنے سے قبل ایک قاسم نانوتوی کا اعترافی بیان بھی پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے اور نجیب اللہ عمر صاحب یا اس کے کسی شتونگڑے کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ خود قاسم نانوتوی صاحب نے یہ اعتراف کیا ہے، قاسم العلوم صفحہ نمبر 308 اور 309 کے اوپر موجود ہے، اور اسی طرح حضرت نانوتوی اور خدمات ختم نبوت صفحہ نمبر 332 کے اوپر قاسم نانوتوی کی یہ بات موجود ہے کہ قاسم نانوتوی کہتا ہے دہلی کے زیادہ تر علماء مولانا نذیر حسین محدث کے علاوہ نے اس نکارہ کے کفر پر فتویٰ دیا ہے۔ قاسم نانوتوی خود اعتراف کر رہا ہے کہ جناب والا دہلی کے اکثر علماء مولانا نذیر حسین محدث کے علاوہ نے اس نکارہ کے کفر پر فتویٰ دیا ہے۔ یہ اب یہاں پر قاسم نانوتوی نے خود اعتراف کیا، اقرار کیا کہ تحذیر الناس کی وجہ سے دہلی کے علماء نے قاسم نانوتوی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، اور تم کہتے ہو حسام الحرمین یہ اختلاف کا باعث بننے والی ہے، اس نے فرقہ واریت پھیلائی ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے جس کو تمہاری کتابیں قوم کے سامنے کھول کر واضح کر رہی ہیں۔ قاسم العلوم صفحہ نمبر 309 کے اوپر اب جن احباب نے قاسم نانوتوی کی تکفیریں کی ہیں ان کے بارے میں قاسم نانوتوی کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کیونکہ میں ان لوگوں کو اس زمانے کے اہل ایمان کا رہنما جانتا ہوں۔ جی، قاسم نانوتوی ان لوگوں کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے۔ قاسم العلوم صفحہ نمبر 309 کے اوپر یہ کہتا ہے کیونکہ میں ان لوگوں کو اس زمانے کے اہل ایمان کا رہنما جانتا ہوں۔ اگر اس کے اوپر گفتگو یہ تبصرہ کیا جائے تو کافی لمبا ہو سکتا ہے، اتنا ہی کہوں گا کہ قاسم نانوتوی ان لوگوں کو اس زمانے کے مسلمانوں کا جو ایمان والے ہیں ان کا وہ رہنما جانتا ہے جن لوگوں نے تکفیریں کی ہیں۔ تو اب یہ تینوں باتیں کھل کے سامنے آ گئیں کہ سب سے پہلے فتنہ برپا کیا وہ تقویۃ الایمان نامی کتاب ہے، انگریزوں نے لکھوایا اس کتاب کو شاہ اسماعیل سے، اور اس کو انگریزی میں ترجمہ کرا کے لوگوں کے درمیان اس کو پھیلایا تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں، فتنہ اور فساد پھیلے۔ دوسرے نمبر پر جنگ آزادی کے وقت حسام الحرمین نہیں ہے، جنگ آزادی 1857 میں لڑی گئی ہے اور حسام الحرمین 1905 میں آئی، اور جب حسام الحرمین 1905 میں آئی، اگر اس سے مراد انگریزوں سے آزادی کی جنگ تھی تو یہ تو وہابی دیوبندیوں کو چاہیے تھی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تو ان کو آرام سے رکھا تھا، 600 ماہانہ وظیفہ دیتے تھے، اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے امام اہل سنت رحمہ اللہ کی ذات پر خیانت کا الزام لگایا، عبارتوں کو جو ہے وہ کاٹ چھانٹ کے لکھنے کا الزام لگایا، وہ بھی انہی حضرات کی کتب سے جھوٹ ثابت ہو گیا، اس لیے کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کی تکفیر سے پہلے علماء حق قاسم نانوتوی کی تکفیر کر چکے تھے۔ دلائل آپ نے ملاحظہ فرما لیے۔